बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कमेंट्स देते हैं, बहुत ही शुक्रिया। और अगर वीडियो शेयर करते हैं तो तब भी बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ, आप लोगों के अंदाज में बात करता हूँ। मैं कोई बहुत दानिश्वर नहीं हूँ, मैं ना कोई क्या खुद को कहता हूँ कि जी मैं को बरस्तू हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह सोचता हूँ। इसीलिए मैं आप आम आदमियों की तरह ही आपसे गुफ्तगू करता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को लिए इस टाइम दो मुश्किलात हैं। ख़लीज में रहने वालों के लिए ये भी एक मुश्किल है कि वहाँ पे जो अभी ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म नहीं हुई है। कल भी यूएई में एक पाकिस्तानी शहीद हो गया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आप कतर में हैं, आप दोहा में हैं, आप दुबई में हैं, आप शारजा में हैं, यूएई में, जहाँ हैं अल्लाह ताला की अमान में रहें। और जो बाकी मेरे पाकिस्तानी दायरे गैर में रह रहे हैं, ईद करीब आ रही है, हम आपको बहुत मिस करते हैं। वो वक्त आए कि आप हमारे बीच में बैठ के हमारे साथ ईद मनाएं। शाद रहें, आबाद रहें। आज अडयाला के बाद फिर एक मेला जमा और इमरान खान की जो बहनें थी वो वहाँ पे मौजूद थी और रोज़े के हालत में वो जाके वहाँ धरना देती है। अब ये बात तो तय है कि इस सिस्टम में फ़िलहाल इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अदालतों से एक उम्मीद बनती है, अदालतें जब को बातचीत करती हैं, कोई थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता है तो उम्मीद होती है कि शायद कहीं अदालत कोई ऐसा फ़ैसला दे, लेकिन फिर अंदाज़ा होता है कि अदालतें भी किसी और की मुट्ठी में बंद हैं। और जिस मुल्क की अदालतें किसी और की मुट्ठी में बंद हो, वो पूरा मुल्क ही फिर तबाही के दाने पे चले जाता है। आप अंदाज़ा करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च को चीफ कमिश्नर को हुक्म दिया था कि फौरी तौर पे इमीडिएटली आप मेडिकल बोर्ड बनाएं इमरान खान के लिए। आज तक नहीं बन सका। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब दोबारा चीफ कमिश्नर को पूछा कि भाई तुमने मेरे हुक्म की वो क्यों नहीं की। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी अदालतें जो हैं वो कहाँ खड़ी हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने एक लाए हैं मतलब एक प्लान दिया है जिस पे मैं अभी बात करूँगा। लेकिन मैं सब अभी देखें ना, अदालतों का आप अंदाज़ा करें कि एहतसाब अदालत ने ये मैं ख़बर सुनाता हूँ कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को वफाकी आइनी अदालत में चैलेंज कर दिया है। यानी आइनी अदालतों का आपको क्या समझ आ रहा है ना, आइनी अदालत में चैलेंज कर दिया है। उन्होंने उसे क्या है कि पाजी गाले वे कि जनाब अली चौधरी शुगर मिल केस जो है वो निजी नोयत का है, इससे ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लाहौर हाई कोर्ट का 4 फरवरी 2026 का हुक्म कलादम करार देने के इस्तेदा किए। इसके बाद वो ये उन्होंने कहते हैं कि जी जो मरियम साहिबा के 7 करोड़ रुपए ज़र ज़मानत के तौर पर वो भी उन्होंने वापस कर दियो। उनमें महंगाई है, ईद आ गई है, कार दे बिजली के बिल नहीं गए हुए, गैस के बिल नहीं गए हुए, तो मेहरबानी की कि तुसी वापस कर दो। इससे आप अंदाज़ा करें कि जो ये अदालतें हैं ये किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान का जो है निज़ाम चला गया। यही नैब था जिसने ये रेफरेंस दायर किया था चौधरी शुगर मिल का। यही नैब था जिसने ये कहा था कि जी चौधरी शुगर मिल के अंदर बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। और यही नैब है जो आज अदालतों में हाथ जोड़ के कह रहा है। और किस अदालत में नैब कहाँ जा रहा है? आईनी अदालत में, जिसके मुतालिक हर बंदा ये कहता है कि आईनी अदालतें बनाई इसीलिए गई हैं कि ये हुक्मरान जो हैं ये इसमें अपने रास्ते निकाल सकें, अपने लूट मार को कवरेज दे सकें। आई एम सॉरी, मैं अदालतों के लिए हुस्न ज़न रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ जो मुझे सामने नज़र आ रहा है। एक तरफ अदालतें हैं, वो उन्होंने हुक्म दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि चीफ कमिश्नर साहब आप फौरी तौर पर इमरान खान के हवाले से मेडिकल बोर्ड बनाएं और इमरान खान के अहले खाना को उसमें शामिल रखें। दूसरी तरफ आप ये देख लें कि क्या पाकिस्तान के अंदर किस तरह का हो रहा है। एहतसाब अदालत में एहतसाब नैब वाले कहने हैं जी 7 करोड़ जी मैडम साहब को वापस दे दो। और दूसरी जानिब देखें इस मुल्क के अंदर किस तरह अब जो है बहती गंगा में नहाया जा रहा, नहाया नहीं जा रहा, बहती गंगा कोई गंदा कर दिया इन्होंने। इन्ना कहने दी इन्होंने डुबकियाँ खाती ने, इन्नी खाती ने डूब के भी नहीं मरते। अब चेयरमैन सेनेट के लिए जो गाड़ी खरीदी गई है, इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के बगैर नंबर प्लेट लगा दी गई है। अब जरा सुने जाएं, ये जो लग्जरी गाड़ी है ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का फैसला था और नंबर प्लेट लगाने के बाद गाड़ी को पार्लियामेंट हाउस में पार्क कर दिया गया है। एक पासे लोग की भुखे मरन डे ने,
ایک پاس ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. عمیر ہمارے کا بڑا اچھا رپورٹر ہے نیوز 1 کا, وہ کہتا ہے کہ جی عید سے 3 دن پہلے تمام چینلز کے اوپر ایک پیکج چلتا تھا, عید کی خریداری, لوگوں کا رش, یہ وہ کہتا ہے جی لوگ کا رش ہی نہیں کرتے, ایک پیکج کے تو بنائیے. ایک طرف لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, بھوکے مر رہے ہیں, دوسرے 9 کروڑ روپے کی گاڑی چیئرمین سینٹ کو لے کے دی گئی ہے, 9 کروڑ روپے کی. اے پہ تھوڑی سادگی مہم. ایک طرف آپ بڑے پولے منہ سے نا, بڑے منہ وٹ کے جی ہم سادگی مہم اور اتنے فیصد کاٹ دیں, اور وہ ایک طرف آپ 10 گاڑیاں عدلیہ کو دے رہے ہوتے. کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم ان کے بنگلوں میں جائیں, ان کی کوٹھیوں میں جائیں, میلوں کے اندر کئی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, درجنوں گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہوتی ہیں, پھر ان کا پیٹ نہیں بھرتا, پھر ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی, پھر ان کی ہرس ختم نہیں ہوتی, ان کا پھر لالچ نہیں ختم ہوتا. پتہ نہیں کیسے یہ رمضانوں میں سجدے کرتے ہیں, کیسے یہ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, وہاں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے شرم نہیں آتی ہوگی, ان کے ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتے ہوں گے لوگوں کے ساتھ. عمران خان کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اور عمران خان کے لیے اس کی بہنیں جتنی پریشان ہیں بنتی ہیں. علیمہ خانم کہتی ہیں کہ ہمارے کون سی عید ہوگی, ہمارا تو بھائی رمضان میں جیل میں رہا, عید پہ بھی جیل میں رہے گا, ہمارے لیے کیا عید ہوگی. اس دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں اس جملے کو؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن شیلا آفریدی نے کہا کہ جی ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے, اور ہم نے ڈرافٹ تیار کر لیا اپنے ورکر کا, اور ABCD 4 پلان بھی بنا لیے ہیں. اب ہم نکلیں گے تو ہم واپسی نہیں کریں گے. شیلا آفریدی صاحب, آپ آخری PTI کی امید کی کرن ہے. جی تسی گنڈا پور جونیئر بننا ہے تو تہاڈی مرضی ہے, اور اگر آپ نے تاریخ میں ہیرو بننا ہے تو ابھی آپ کی مرضی ہے. کیونکہ عمران خان کے بظاہر جو صورتحال لگ رہی ہے, عدالتوں کا مجھے نہیں پتا, جو ویوز آ رہی ہیں یا وائبز آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی شکل میں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں بیرونی دباؤ بھی ہے, انہیں سب کچھ بھی ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا جتنا خطرناک ہے, باہر نکل کے اس سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا. اس کا ایک ٹویٹ جیل میں بیٹھ کے سارا سسٹم اڑا کے رکھ دیتا ہے. تو جو باہر نکل آیا ہے کہتے ایک تو سونا اٹھ تو ستی پہ اٹھی, ٹھیک ہے نا. تو جب خان باہر آ گیا تو یہی خوف ہے سب کو, ایسے کوئی جان بچان دے لی, وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح جان بچاؤ, تو خان باہر نکال دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے ایران کے ساتھ خلیجی ممالک کی, ہمارا وزیر اعظم اتنا ارریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں, سعودی کنگ پرنس جو ہے MBS جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو بلاتا ہے, شہباز شریف کو نہیں بلاتا. شہباز شریف سیریمونی لیے جا کے وہاں بیٹھ کے کوئی سب تصویر بنانے کے لیے کہ جی ساڈے ایک ڈیموکریٹک سسٹم بھی ہے سو کالڈ. ادروائز شہباز شریف کی کریڈیبلٹی یہ کہتے فون کر لیا اور ایک شام کو پریس ریلیز بھیج دی کہ جی خبریں چھاپ دو. پاکستان کے اندر آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے, میں نے کچھ خبریں مارک کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے کہ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں گا. آج کل کیونکہ آپ کو پتہ خبریں تو ختم ہو گئی ہیں, صرف جنگ ہے, جنگ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. جنگ اخبار دی گل نہیں کر رہے پہ نا, جنگ جڑی چلی ہے نا ایران دی تے خلیج دی وہ دی گل کر رہے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر جناب پچھلے 8 ماہ میں ملک کے اندر کتنی سرمایہ کاری ہوئی ہے؟ $70 کروڑ ٹوٹل. بیرونی سرمایہ کاری کتنی ہے؟ 1.58 بلین. اتنے پیسے انڈیا کی ایک عام جو کمپنی ہے نا سافٹ ویئر, وہ کما رہی ہے, عام 3 درجے کی. یہ ہمارے پورے پاکستان کا وہ ہے. اور ترسیلات زر جو آپ میرے بھائی بہن باہر سے پاکستان کو بھیجتے ہیں, آپ خود مشکل میں ہو, کام بند ہو گئے ہیں, بے روزگاری وہاں بڑھ رہی ہے, پروجیکٹ بند ہو کے رہ گئے, تو آپ نے کیا بھیجنا ہے؟ 3 سے 4 بلین ڈالر کا خدشہ ہے کہ جناب علی اس بار پاکستان کے اندر کم آئیں گے. اگے بھوکے بٹیرے ایسی وہ تو ہے بھی کٹ آن گے. ابھی اور سن لیں جناب, کہتے ہیں جی توانائی کا جو بدترین بحران ہے وہ آنے والا ہے. 14 اپریل تک کی ہمارے پاس LNG موجود ہے. 14 اپریل کے بعد کی ہوئے گا سانو کچھ نہیں جی پتا. ہنیرا ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے کچھ نہیں. یہ اتنے نیلے ہیں کہ جس ملک کے اندر جنگ ہے اس ملک نے اپنے
کیا کہتے ہیں جو لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں 160% تک اضافہ کر دیا ہے. جن کو تنخواہ مل رہی تھی نا 130 ریال, اب وہ ملے گی انہیں 160 ریال. ایک پاسے وہ لوگ نے, یار کون لوگ ہیں ایرانی, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جنگ کے حالت میں انہوں نے اپنے لوگوں کے تنخواہیں بڑھا دی ہیں. 81 لوگ کے گئے کہ ہم نے لوگوں کی رہی صحیح کسر بھی وائی تائی پھیر کے رکھ دی ہے. آپ کو پتا ہے ایران میں حالت جنگ کے باوجود جو پٹرول ہے وہ 4 روپے لیٹر ہے. 200 لیٹر تک آپ 4 روپے کا خریدیں گے, کارڈ ملے گا آپ کو. 200 سے اوپر خرچیں گے, پیٹرول استعمال کریں گے تو 8 ہو جائے گا. کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے. جس ملک میں جنگ چل رہی ہے وہاں عالم یہ ہے تو جدھر جنگ دے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہے گا, اتنے جناب پٹرول بھی مہنگا, گیہوں بھی مہنگا, آلو بھی مہنگا, ٹماٹر بھی مہنگی. اور کیا کہ ایک طرف آپ جناب علی ہمیں وہ تلقین فرما رہے ہیں کہ ہم سادگی گزاریں, اور یہی نہیں پتا کہ وہ جو 1200 کروڑ کا طیارہ ہے وہ گیا کہاں تھا, ویانا میں کر کیا رہا تھا. جب وہ صحافی وقاص کہتا ہے کہ بھائی جان وہ اس میں تو جنید صاحب اور ان کی اہلیہ گئی تھی, تو تھی کہتے ہو جیڑا بولے گا سی گچی وڑ دیں گے, زبان وڑ دیں گے. I'm sorry, ذرا روزے کی وجہ سے تھوڑا میں وہ ہو رہا ہوں, لیکن یہ کہ یہ ساری صورتحال ہے بھائی جان. 14 اپریل کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انرجی سیکٹر کی ضروریات ہم پوری نہیں کر سکیں گے. انرجی سیکٹر کی ضروریات پوری نہیں ہوئی تو سوچیں کہ پاکستان اندھیرے میں ڈوب جائے گا. اور کیا کہتے ہیں انرجی سیکٹر کی ضروریات پوری نہیں ہوئی تو فیکٹریاں کیسے چلیں گی, کارخانے کیسے چلیں گے, یہ پورے ملک کا نظام کیسے چلے گا. ایک اتنا بڑا بحران ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران قوم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. حکمران ہی نے نا بس اور میں انہوں کی کہہ سکنا, یعنی کہ ہمارے ابنائے حرمت سے 4 جہاز آ چکے ہیں. پٹرول انہوں نے سانو مہنگا ہی بیچنا ہے, کیونکہ پٹرول ہے مہنگا نہیں بیچیں گے تو 1200 کروڑ کے طیارے پٹرول کتوں پے گا. 1200 کروڑ کے جو طیارے ہیں وہ کیسے چلیں گے, موج میلہ سیر سپاٹا کیسے ہوگا. تو پھر کتنی کچی بڑی جانی ہے پاکستانیوں کی, غریب پاکستانیوں کی, وہ بانٹی جا رہی ہے. اور ایک اور سن لیں, افسوس کے ساتھ دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ بڑی باتیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے KPK کے اندر دہشت گردی اور اس کے حوالے سے جب بات ہوتی تھی تو جی کیونکہ وہاں سول حکومت جو ہے وہ ناکام نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہی. بلوچستان کے اندر یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے نا وہاں تعینات کی جائے گی. یعنی آپ نے انڈائریکٹلی یہ مان لیا کہ وہاں پہ معاملات سول حکومت کے ہاتھ سے باہر نکل گئے. اگر سول حکومت کے ہاتھ سے باہر نکل گئے ہیں معاملات تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے. بلوچستان اگر اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ وہاں پہ FC جو ہے تعینات کرنی پڑے گی, پہلے مرحلے میں 3000 اہلکار جو ہیں وہ وہاں پہ تعینات ہوں گے, اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. مجھے تو خوف آتا ہے کہ اگر دہشت گرد اتنے کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سول حکومت کے ہاتھ سے بات نکل گئی اور FC تعینات کرنی پڑ رہی ہے, تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. افغانستان والوں کا پروپیگنڈا جوتی کی نوک پہ ہے, لیکن ہم نے افغانستان سے بھی جنگ چھیڑی ہوئی ہے. ہمارا بلوچستان بارڈر بھی جو ہے وہ گرم ہے. دوسری طرف انڈیا ہے وہ پر تول رہا ہے. تیسری طرف ہمارے معیشت کے حالات یہ ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 14 مارچ تک LNG ہمارے پاس موجود ہے, اس کے پاس بعد ہمارے پاس نہیں ہوگی. آبنائے حرمت سے پاکستان کو موقع ملتا ہے, 3-4 جہاز ہمارے اب تک آ چکے ہیں. پاکستان تو آہستہ 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 تباہی کے گڑھے کے اندر جا رہا ہے. دفن نہیں, اللہ نہ کرے, استغفر اللہ. پاکستان جو ہے اللہ نہ کرے کبھی پاکستان کے ساتھ کچھ اس طرح ہو, یہ ہمارے خوابوں کا امین ہے. لیکن میں تو مجھے تو مایوسی کی میں آخری حد پہ کھڑا ہو گیا ہوں آگے کہ یہ اب وہ ایران کو آپ دیکھ لیں, ان کی قیادت مر گئی, ان کے شہید ہو گئے, ان کے پورے اوپر کی ساری صفائی ہو گئی.
آپ نے کہیں سنا ہے کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کا کہیں کاروبار تھا، لندن میں فلیٹ تھے، یا ان کا لندن کے اندر یا سعودی عرب کے اندر کوئی فیکٹری تھی، یا کئی باہر سنا ہے آپ نے کہ ان کا کوئی سوئس اکاؤنٹ تھا یا سوئس محل تھا؟ میں تو حیران ہوں اپنی لیڈرشپ اور اپنے قوم کی تقدیر پہ ہم کتنی خوب ڈٹائی کے ساتھ یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ آخر میں چلتے ہوئے سن لیں جی، اب وہ جڑا ٹرمپ ہے نا ہوں پجندے رستے لبدا پھرتا ہے، انہیں اپنے جنرل تے ایک گم پاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا جو جنرل ہے نا وہ ہی نااہل تھا، اس نے جناب علی نہ اپنا ہرمز کھلا سکا اور نہ ہی جناب علی کوئی اچھی پالیسی بنا سکا۔ آہستہ آہستہ ٹرمپ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ گورباچوف بن چکا ہے۔ اس نے امریکہ کو، پوری دنیا میں جو امریکہ کا ہوا تھا ختم کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ جو تھا جس کے ناک میں وہ چلا گیا تھا مچھر، اور پھر اس کے بعد اسے روز جوتے مارے جاتے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران ایک مچھر کی شکل میں ٹرمپ کی ناک میں چلا گیا، اور اسے اب روز جوتے پڑیں گے، اور ان خلیجی ریاستوں کو بھی جوتے پڑیں گے جو اپنی بیٹیاں جو ہیں ٹرمپ کے آگے نچاتے تھے اور اپنے طیارے اسے پیش کرتے تھے۔ ایران نے پوری دنیا کے اندر ایک پیغام دے دیا کہ اگر قوموں میں غیرت موجود ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں ہرا سکتی۔ السلام علیکم۔